बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक औरत अपने बेटे की शादी नहीं करवाती थी क्योंकि वो नशा करता था। एक दिन फिर बेटे ने गुस्से से माँ को नशा देकर ऐसा काम किया कि सुनकर आपकी भी रूह लर्ज जाएगी। रात के 12 बज चुके थे। मैं परेशानी के आलम में सहन में टहल रही थी। मेरी परेशानी और डर के मेरा बुरा हाल था। मैं अकेली बेवा औरत एक जवान बेटे के सहारे पर ही तो जिंदा थी। मुझे यहाँ रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका था। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि मेरे घर की तरफ सर उठा कर देखे, लेकिन जब अपने ही घर में खराबी हो तो फिर दूसरे क्या करें। थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक होने लगी। दस्तक देने वाले का अंदाज ऐसा था कि मैं पहचान गई थी कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, यह हाथ किसी और का था। जाहिर है माँ थी तो अपने बेटे के हर एक एहसास को पहचानती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। अपने बेटे के इंतज़ार में बहुत निढाल हो चुकी थी, परेशान थी। इस वक्त कोई भी मेरी मदद को आता तो मैं कबूल कर लेती, क्योंकि मुझे अपने बेटे की फ़िक्र बुरी तरह सता रही थी। वो अमूमन 5-6 बजे घर आ जाता होता था, मगर आज तो रात के 12 बज चुके थे और मेरा बेटा घर नहीं आया था। मैंने पहले बाहर आवाज़ दे के पूछना मुनासिब समझा, क्योंकि मेरा बिना पूछे दरवाज़ा खोलना भी कोई मुनासिब बात नहीं थी। मैंने पूछा कि बाहर कौन है। तभी मुझे एक अजनबी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलिए, बशीरा खातून। उस आदमी ने मेरा नाम लिया तो मैं हैरान रह गई। उसे मेरा नाम कैसे पता? मैंने दिल में सोचा, घबराइए नहीं, मैं आपके बेटे को आपके घर तक लेकर आया हूँ। अपने बेटे वलीद का नाम सुनकर मैंने झट से दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। सामने कोई और नहीं, मेरा वलीद ही खड़ा था, मगर उसकी हालत काबिल तशवीश थी। उसे देखकर मेरी आंखों से मारे गम के आंसू निकलने लगे। वो आदमी जो वलीद को अपने साथ लेकर आया था, उसकी उम्र में कोई 30 से 35 के दरमियान होगी। उसका कद वलीद से तो ऊंचा और लंबा था, जबकि चेहरे से भी रोब दाब वाला लग रहा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई थी। मुझे वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन अपने बेटे पर हैरत हो रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर इसने ये नशे वाली हरकत कब से शुरू कर दी। मेरा बेटा तो ऐसा कभी भी नहीं था। नशा करना तो दूर की बात, वो कभी नशे के आसपास भी नहीं जाता था। मैं अपने बेटे को अंदर ले आई थी और घर का दरवाज़ा बंद करके मैंने उस आदमी का शुक्रिया भी अदा कर दिया था। अपने बेटे को जगा कर उसे ठंडा दूध पीने के लिए दिया ताकि उसमें कुछ ताकत आए। कुछ देर के बाद वो सो गया। मैंने सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि सुबह होगी तो अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा दूंगी कि दोबारा नशे जैसी लानत के करीब भी ना जाए। अगर यूं ही नशा करता रहा तो कौन उसे अपनी बेटी देगा। नशा करने वाले लोगों से तो हर कोई ही नफरत करता है। मुझे बहुत सख्त नफरत हो रही थी अपने बेटे की इन दोस्तों से जिन्होंने उसे इस काम पर लगाया था। बस मैं अपनी परेशानी में थी और काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। करते करते पता नहीं थोड़ी देर के बाद मुझे कैसे नींद आ गई। मैं अपने बेटे के कमरे में ही सो गई। तकरीबन सुबह के 4 बजे थे जब मेरी आंख खुली। मैंने देखा मेरा बेटा अभी तक नशे में धुत पड़ा था। मैंने खुद को संभाला। उसके कमरे से निकलकर मैं अपने कमरे में आई। मैंने वज़ू किया। नमाज अदा करने के बाद मुसल्ले पर खड़ी हो गई। मैंने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ की कि मेरे बेटे को हिदायत दे दे, वरना मेरे बेटे का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और मैं कब तक उसे यूँ संभाल सकती थी। जाहिर है एक अच्छी लड़की से शादी करने के लिए उसे ये सब कुछ छोड़ना था। उसे देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो काफ़ी अरसे से नशे की लत में मुब्तला है, वरना कोई भी लड़का एक बार नशा करने से यूँ बेहोश नहीं होता। मैं अपने बेटे के उठने का इंतज़ार करी थी, मगर शायद वो गहरे नशे में था। सुबह के 11 बजे जब उसकी आंख खुली तो वो मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगा। उसकी नज़रों को देखकर मुझे खुद से खौफ आने लगा। फिर वो मुझे यूं ही तकता रहा। मैंने अपने बेटे को सलाम किया, उससे पूछा कि कल रात तुम कहाँ गए थे, मगर वो कुछ भी बोलने के बजाय मुझे टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। मुझे अपने बेटे की वहशत ज़दा नज़रों से बहुत उलझन महसूस हो रही थी। मुझे कभी भी अपना बेटा अजीब नहीं लगा। मैंने तो कभी ये नहीं समझा कि मेरा बेटा एक मर्द था। वो मुझे एक छोटा सा बच्चा ही लगता था। दिल से हमेशा प्यार से अपनी गोद में लिटाते उससे बातें करती, लाड प्यार करती, लेकिन आज अपने बेटे की नज़रें अपने लिए बहुत अजीब सी महसूस हो रही थी।
کیا ہوا ہے بیٹا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں اپنے بیٹے سے پوچھ ہی رہی تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر کمرے کے دروازے کی طرف جا کر اس نے واپس میری طرف پلٹ کر دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں خوفزدہ سی ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے کے دماغ میں آخر کیا چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پڑوسن میرے گھر آ گئی تو میں نے اسے بھی یہ بات بتا دی۔ میں نے کہا کہ میرا بیٹا آج کل بہت عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے۔ میں نے اسے نشے کے بارے میں تو نہیں بتایا، ہاں یہ ضرور بتایا تھا کہ میرا بیٹا مجھے عجیب عجیب نظر سے دیکھتا ہے اور کچھ بولتا بھی نہیں، بہت خاموش رہتا ہے۔ میری پڑوسن نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ تم تو بہت ہی پاگل ہو، تمہیں اپنے بیٹے کی نظروں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک تو تم بیوہ ہو، تمہارا شوہر نہیں ہے، اوپر سے تم جوان بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی ہو، تو تم عورت ہو، بھلے اس کی ماں ہو، لیکن ایسے بیٹے کا کیا بھروسہ جو رات کو نشہ کر کے گھر آتا ہو۔ اگر کسی دن وہ یہ بھول گیا کہ تم اس کی ماں ہو اور اسے صرف یہ یاد رہا کہ تم صرف ایک عورت ہو، تو سوچو کیا ہو سکتا ہے۔ میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم اپنے بیٹے کی شادی کروا دو، یوں جوان بیٹے کے ساتھ اکیلے رہنا صحیح بات نہیں۔ میں اس پر غصہ کرنے لگی۔ نسرین، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے بیٹے کے بارے میں اتنی گندی اور گھٹیا باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں۔ میرا بیٹا لاکھ برا صحیح مگر وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے اندر سے ماں کی ممتا بول رہی تھی مگر میرا دل اندر سے بہت خوفزدہ اور ڈرا ہوا تھا۔ میں نے نسرین کو تو ڈانٹ ٹپٹ کر کے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ ضرور کہا تھا کہ تمہارا بیٹا ایک دن ایسا کام کرے گا کہ تم پچھتاؤ گی۔ تمہیں میری بات یاد آئے گی، آج کل تمہیں اخباروں میں شاید نظر نہیں آتا، لیکن ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی عام انسان عام حالات میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور تم ہی بتاؤ کہ جب ایک مرد نشہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کے حواس، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، تو پھر وہ کیا سمجھے گا؟ کیا رشتوں میں تمیز کرے گا؟ یا تو تم اس بات کو یقینی بناؤ کہ تمہارا بیٹا نشہ نہ کرے، یا پھر کچھ ایسا کرو کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ تم سے دور چلا جائے۔ میں نسرین کی باتوں کو زیادہ دل پر نہیں لینا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کہ مجھے بار بار اس کی باتیں ذہن میں آتی تو اپنے بیٹے پہ شک ہونے لگتا۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنا سر باندھے بیٹھی تھی، کیونکہ اب تو مجھے نسرین کی باتیں ذہن میں کسی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ یہ سارے مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں۔ پھر بھی عورت ذات تھی، بیوہ تھی، میرا شوہر بھی زندہ نہیں تھا، تو پھر میں کیسے اپنے بیٹے کو سدھرنے کا بیڑا اٹھا سکتی تھی؟ اب تو بلکہ نسرین کی باتیں یاد کر کر کے مجھے اپنے بیٹے سے وحشت ہونے لگی تھی۔ بالآخر میں عورت تھی، میرے اندر بھی کئی احساس تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرے جو مجھے پسند نہ ہو۔ اسی وجہ سے جب میرا بیٹا مغرب کے وقت گھر آیا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ آج تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لو، جبکہ میں اپنے دروازے کو اندر سے بند کروں گی۔ میری بات سننا تھی کہ اس نے مجھے غور سے دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے گھر سے جانے سے پہلے مجھے گھور رہا تھا۔ نہیں اماں، میں تمہارے کمرے میں ہی رہوں گا، مجھے اکیلی نیند نہیں آتی۔ یہ کہہ کر وہ میرے پلو میں اپنا سر چھپانے لگا تو مجھے اس کی یہ حرکت عجیب سی لگی، کیونکہ آج سے پہلے میرے بیٹے نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ ہم لوگ تو کئی سالوں سے ایسے ہی اکیلے رہ رہے تھے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہتا تھا کہ میں ڈر رہا ہوں، بلکہ مجھے اس کی وجہ سے سہارا سا رہتا تھا۔ گھر میں ایک مرد ہے تو میں خود کو محفوظ تصور کرتی تھی، لیکن آج میرا ہی بیٹا میرے پلو میں منہ چھپائے مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ امی مجھے باہر ڈر لگتا ہے، اس لیے میں آپ کے کمرے میں ہی سوؤں گا۔ اب تو مجھے نسرین کی باتیں بار بار یاد آنے لگیں، پتہ نہیں کہ اس کی باتوں میں ایک سچائی سی بھی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا بیٹا واقعی میں جو بھی کہہ رہا ہے اس کے پیچھے اس کے وہی ارادے ہیں جن کے بارے میں مجھے نسرین پہلے سے ہی آگاہ کر چکی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں کسی ماموزاد کو یا پھر اپنے کسی میکے سے رشتہ دار کو بلا لوں اور اس کے ساتھ رہنا شروع کر دوں، لیکن پھر سوچا کہ جب میرے بیٹے کی حرکتوں کا میرے خاندان والوں کو پتہ چلے گا پھر تو واقعتاً کوئی میرے بیٹے کو اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے گا، پھر تو واقعتاً ہر کوئی اس سے دور بھاگے گا۔ لوگ ایسے لوگوں میں رشتہ نہیں کرتے بلکہ شرافت دیکھ کر ہی رشتہ باندھتے ہیں۔ بہرحال میں نے اپنے بیٹے کو کمرے میں جانے کے بعد سختی سے ہدایت کر دی کہ وہ میرے کمرے میں نہ آئے۔ اسی وجہ سے کھانا کھاتے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح اپنے بیٹے کو راہ راست پر لاؤں اور کیسے یہ سب ختم کروں۔
جو کہ ایک عجیب سی صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا۔ بالآخر میں اپنے کمرے میں عشاء کے بعد بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی، ذکر کر رہی تھی کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ میرا بیٹا اتنے زور سے دستک کیوں دے گا جبکہ وہ اس وقت سو چکا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون؟ تو میرا بیٹا ہنس کر بولا اماں میں ہوں، تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ میں کوئی غیر تو نہیں ہوں کہ تم دروازہ بند کر کے سوتی ہو؟ بیٹی کی آواز سن کر ممتا بھی تڑپ کر رہ گئی۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا، اپنے بیٹے سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں کھڑا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ وہ اکیلے ہرگز نہیں سوئے گا بلکہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہے گا۔ مجھے بیٹی کی اس بات پر بہت برا سا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا اب کافی زیادہ بدل گیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو کمرے میں بلا تو لیا، لیکن اب میں ڈر رہی تھی کہ میں اس کے سامنے سو تو نہیں سکتی، ایسا نہ ہو پھر کوئی مجھے نقصان ہی پہنچا دے۔ لیکن وہ تو بڑے اچھے موڈ میں لگ رہا تھا۔ ہنستا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے پاؤں دبانے لگا۔ مجھے تو اس پر مزید شک ہو رہا تھا کہ کل رات تک تو وہ مجھ سے سیدھی زبان میں بات بھی نہیں کر رہا تھا، اور اب اس سے مل کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے میرا خدمت گزار بیٹا ہو۔ میں نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا، وہ کسی گہری سوچ میں گھومتا۔ میں نے کہا بیٹا آج تمہیں ماں کے پاؤں دبانے کا خیال کیسے آ گیا؟ تبھی میرا بیٹا اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا اور بولا امی میں آپ کے لیے ایک پیاری سی بہو لے کر آؤں گا، بس اب آپ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ دیکھیں میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ اس نے اپنا سینہ چوڑا کرتے ہوئے مجھے کہا تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا واقعی میں سب کافی بڑا ہو گیا ہے اور وہ کسی چھوٹے بچے جیسا نہیں ہے جس سے میں کبھی بھی کوئی بات کہہ دوں۔ میرے بیٹے کو بہلانا تو اب مشکل تھا۔ میں نے کہا بیٹا میں تمہاری شادی اسی وقت کروں گی جب مجھے لگے گا کہ تمہاری عادتیں اب ٹھیک ہو چکی ہیں۔ اگر اس طرح میں کسی کی لڑکی اور ایسی ذمہ داری لڑکے کے آگے لا کر بٹھا دوں گی اور بعد میں تم اس کی قدر بھی نہیں کرو گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا بڑی عزت ہے، میں نے ساری زندگی شرافت سے گزاری ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرا بیٹا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں ہمارے غصے کے ابل رہی تھیں۔ اچھا اماں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری نیک نامی پر کوئی دبا بن جاؤں گا؟ تو میری شادی کرواؤ گی تو میں اپنی بیوی کو مار پیٹ کے گھر سے باہر نکال دوں گا؟ کیا ایسے ہی سوچ رہی ہو تم کہ تمہارا بیٹا کسی کام کا نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ جو باتیں مجھے بتا رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے بیٹے، مگر تمہارے حالات ہی ایسے ہیں، میں کیا کروں؟ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تمہارے لیے کہیں بھی رشتہ مانگنے جاؤں۔ دیکھ لو اماں جو باتیں تم کر رہی ہو نا تم بری طرح سے پچھتاؤ گی۔ اگر تم نے میری شادی نہیں کی تو اس گھر میں وہ ہوگا جو تم نے کبھی اپنے برے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ بیٹا ایسی باتیں کر کے اپنی ماں کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ کیوں میرا دل جلا رہے ہو؟ بتا دو کیا بات ہے، ایسا کیا ہے تمہارے ذہن میں جس سے میں واقف نہیں ہوں؟ میں نے اپنے بیٹے کے دل کو ٹٹولنا چاہا مگر اس نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ غصے میں گھر سے نکل گیا تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا آج کل کن لڑکوں میں کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرے بیٹے کے کمرے میں بارات کا ایک جوڑا بھی رکھا ہوا تھا، جبکہ ہم لڑکے والے تھے، ہمیں تو ولیمہ کرنا تھا۔ لیکن خیر اپنے بیٹے کے پاس بارات کا جوڑا دیکھ کر مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا شاید واقعی میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں کیا جانتی تھی کہ شادی نہ کروانے کی سزا وہ مجھے اتنی بھیانک اور اتنی بڑی دے گا کہ میں ساری زندگی اس کی تکلیف کو بھلا نہیں سکوں گی۔ میرا بیٹا جو پہلے بہت غصہ کرتا تھا اب آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ آہستہ آہستہ بھی نہیں بلکہ میں یوں کہوں گی کہ وہ ہفتے کے دورانیہ میں اس قدر بدل چکا تھا کہ مجھے اس کی کوئی پہلی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جیسے میرا بیٹا پہلے والا نہیں رہا بلکہ وہ بہت مختلف قسم کی باتیں کرتا۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج کل تم اپنی ماں پر بہت پیار جتانے لگے ہو؟ تو کہتا کہ اماں تو مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے میں ہر وقت تمہارے پاس بیٹھا خدمت کرتا رہتا ہوں، تمہارا کوئی اور بچہ بھی نہیں، اگر میں بھی تمہاری خدمت نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں اپنے بیٹے کی باتیں سنتی تو مجھے ایک طرف یہ لگتا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کی نظروں میں کچھ اور لکھا ہوتا تھا۔ ماں کی نظریں اپنے بیٹے کی ہر ایک چیز کو پہچانتی ہیں۔ مجھے بھی اپنے بیٹے پہ بہت پیار آتا تھا، میں اسے ہمدردی کرتی، محبت بھری باتیں کرتی اور ساتھ ہی ساتھ نسرین کی باتیں بھی میرے ذہن میں آتی رہتی تھی۔ اس دن میں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کی کبھی بھی کوئی برائی نسرین سے نہیں کروں گی، وہ خواہ مخواہ
میرے ذہن میں وہم ڈال رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا بیٹا پہلے بھی باپ کی محبت سے محروم رہا ہے، اب اگر میں اسے اپنے کمرے سے نکال دوں گی تو یہ بیچارہ بالکل ہی پریشانی کا شکار ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میری پیار محبت کی کمی کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہو جائے اور چڑچڑا ہوتا چلا جائے۔ تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے میں ایسی کوئی برائی جنم لے۔ میں نے اپنے بیٹے کا خیال رکھنا شروع کر دیا، لیکن میرا بیٹا ہر روز ایک ہی ضد کرتا، ماں میں تمہارے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے کمرے میں چارپائی اٹھا کر میرے کمرے میں لے آیا، اور اب وہ میرے کمرے میں ہی سوتا تھا، لیکن مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ میری یہ اجازت دینے کی حرکت مجھے کتنی مہنگی پڑ جائے گی۔ ایک دن نسرین ہمارے گھر آئی، بولی کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تم نے پھر اپنے جوان بیٹے کو کمرے میں بلا وجہ جگہ دے دی؟ وہ چھوٹا بچہ تو نہیں ہے جو ڈرتا ہے اور الگ سو نہیں سکتا، جوان مرد ہو گیا ہے، تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے۔ مجھے تو لگتا ہے تم ایک اچھی ماں نہیں ہو، اگر ہوتی تو تم اپنے بیٹے کی تربیت صحیح سے کرتی، تم نے اسے ڈرپوک عورت جیسا بنا دیا ہے۔ میں نے کہا ایسا تو کوئی بات نہیں ہے۔ بولی کہ بس تمہیں ایک دن اس پہ پچھتانا پڑے گا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، تم خود ہی دیکھ لینا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ نسرین کی باتیں جہاں مجھے ڈراتی تھیں، وہیں اپنے بیٹے کی معصوم صورت دیکھ کر میں اس کی ہر ایک بات بھول جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن ایک واقعہ ہوا جس نے مجھے واقعتاً شک میں ڈال دیا۔ میرا بیٹا حالانکہ گھر کافی دیر سے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا دودھ کا ڈبہ تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، امی میں آج آپ کے لیے نا خالص دودھ کی چائے بناؤں گا۔ یہ تم کہاں سے اٹھا لائے ہو بیٹا؟ میں نے حیرت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو بولا، امی یہ میں ایک باڑے والے دوست سے لے کر آیا ہوں، بہت اچھا دودھ بیچتا ہے، بس اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ اپنی ماں کے لیے بھی کوئی تحفہ لے چلوں۔ میں نے آج تک آپ کو کچھ سکھ نہیں دیا نا، لیکن اب فکر نہیں کریں، میں آپ کو بہت جلد ایک بڑے سے محل میں لے کر جاؤں گا۔ ہمارا یہ گھر تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ دیکھیے گا کہ ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ میں اپنے بیٹے کی باتیں سنتی تو مجھے بڑا اچھا بھی لگتا کہ اب وہ میرا خیال رکھنے لگا ہے، ظاہر ہے جوان ہو گیا تھا، اب اپنی ماں کا سہارا تو اسے بننا ہی تھا۔ اس دن میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو چائے بنا کر دیتا ہوں۔ اس نے چائے بنائی تو میں سوچنے لگی کہ اگر اس کے دوست کے باڑے سے دودھ کا ڈبہ آیا ہے تو پھر وہ اتنی پیکٹ میں کیسے ہے، تو پھر وہ پیکٹ میں کیسے موجود ہے جبکہ باڑے سے تو کھلا دودھ ملتا ہے۔ خیر میں نے اس سے زیادہ سوال جواب نہیں کیا، وہ چائے میرے پاس لے کر آیا تو خود پینے کے بجائے ٹی وی دیکھنے لگا۔ مجھے اس نے چائے دے دی اور پھر ایسے انتظار کرنے لگا جیسے میری چائے ختم ہونے کا، جیسے اس کے بعد اس نے کسی ضروری کام سے جانا ہو۔ مجھے چائے پیتے ہوئے ایسا لگا جیسے چائے کا ذائقہ عجیب سا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو کہنے لگا، آپ کو میرے ہاتھ کی کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی؟ آپ نے چائے پی نہیں تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میں نے سوچا چلو بیٹے کا دل رکھنے کی خاطر ہی صحیح، اس نے پہلی بار چائے بنائی ہے تو پھر مجھے پی لینی چاہیے۔ مگر جیسے جیسے میں چائے پیتی جا رہی تھی میرا سر بھاری ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میرے سر پر غنودگی چھا گئی تھی، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا، میں سو گئی یا پھر جاگتی رہی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی تھی، کمرے کی حالت عجیب سی تھی۔ میرے بستر پر ایک کالے رنگ کا داغ تھا جبکہ باقی سامان بھی بکھرا ہوا تھا اور میرا بیٹا کہیں نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ میرا بیٹا یوں مجھے چھوڑ کر کبھی بھی اس طرح دروازہ کھول کر نہیں گیا تھا، مگر اس دن میں باہر آئی، دیکھا سارے دروازے کھلے ہوئے تھے اور میرا بیٹا گھر میں کہیں موجود نہیں تھا۔ مجھے بہت برا لگنے لگا۔ خیر تقریباً شام کے وقت میرا بیٹا گھر واپس آیا تو بہت خوش تھا، بولا کہ اماں مجھے معاف کر دینا۔ صبح میں خوشی میں گھر سے تیزی سے نکل گیا، میں نے دیکھا بھی نہیں کہ آپ سو رہی ہو۔ مجھے صبح والی بات یاد آئی کہ میرے بستر پر کالے رنگ کا داغ تھا، ہاتھوں پر بھی تھا۔ میں نے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا؟ اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لگتا ہے آپ کے کمرے میں جن آ گئے ہیں۔ وہ ہنس کر یہ باتیں کر رہا تھا مگر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے سوال جواب تو نہیں کیا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ جب ایک دن میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، میرے گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی، اس میں سے 3-4 آدمی نکلے اور میرے گھر کا دروازہ بجانے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کون؟ کہنے لگے ہم اس گھر کے مالک ہیں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا آپ مالک کیسے ہو گئے؟ کہنے لگی تو ہم نے یہ گھر خرید لیا ہے۔ وہ مجھے گھر کے کاغذات دکھانے لگے، یہ تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
اس وقت مجھے اپنے بیٹے کی ساری چالیں سمجھ آنے لگی کہ میرے بیٹے نے کس قدر گھٹیا حرکت کی کہ اپنی ہی ماں کو دھوکہ دے کر اسے دھوکے سے کاغذات پر دستخط کروا لیے، انگوٹھا بھی لگوا لیا، گھر بھی اپنے نام کروا لیا۔ مجھے سخت غصہ آیا تھا اور دکھ کے مارے میرا برا حال تھا، لیکن اپنے بیٹے سے میں کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ میں پوچھوں گی بھی تو اس نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دینا۔ میں اپنی پڑوسن کے ہاں گئی، نسرین ہی میرے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ کہنے لگی باجی میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو سر پہ مت چڑھاؤ، اسے اپنے کمرے میں مت سونے دو۔ دیکھو اس نے کتنی بڑی چوری کر لی، تمہارے کمرے سے کاغذات نکال کر ان پر تمہارے جھوٹے دستخط اور انگوٹھا لگوا کر گھر اس نے بیچ دیا۔ اب تو اس نے پیسے بھی لے لیے ہوں گے، یہ لوگ تو گھر کے مالک بن کر آ گئے ہیں۔ تو تم کیا کر سکتی ہو؟ خواہ اپنی بے عزتی نہ کرواؤ، نہ تماشا بنواؤ، ورنہ یہ لوگ تمہارے بیٹے کو جیل میں بند کروا دیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ایک بار پھر بیٹے کی محبت میں ماری گئی۔ میں نے اپنے بیٹے سے جب سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو کہنے لگا اماں میں نے کاروبار کرنا تھا، اسی وجہ سے میں نے مکان بیچ دیا۔ میں جانتی تھی کہ میرے بیٹے کی عمر ایسی ہے کہ کاروبار کرنا تو دور کی بات، اسے کوئی نوکری نہیں دے گا، لیکن خاک ان لوگوں کے منہ میں جو ایسے کم عمر لڑکوں کو بہکا کر نت نئے کاروبار کے منصوبے بتاتے ہیں اور پھر ان کے ماں باپ کی محنت سے کمائی ہوئی رقم کو کیوں ضائع کروا دیتے ہیں۔ مجھے آج تک اپنے اس مکان کے بک جانے کا افسوس ہے، کیونکہ اب میں کرائے کے چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں اور میری پینشن سے بمشکل اپنے مکان کا کرایہ اور 2 وقت کی روٹی ہوتی ہے۔ پہلے مکان کی چھت اپنے سر پہ تھی، اب وہ بھی نہیں رہی، اور کاروبار بیٹے نے کیا کرنا تھا وہ اب بھی میرے سر پر بیٹھا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا پیمان۔